यूट्यूब पे क्या हुआ है, मैं सिंगल ऑनलाइन आ रहा हूं ना तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मगर डबल ऑनलाइन आने पर किसी ने शायद कुछ रिपोर्ट मार दिया या कुछ कर दिया है, इंशाल्लाह मैं उसको क्लियर जी करवाता हूँ, है ना। और, जी और दूसरी बात ये है कि आप तो जानते हो कि हासिदीन की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, यजीदियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अच्छा, दूसरी जी बात, आपको एक बात ये बताऊं कि आपने देखा उबैदुल्लाह खान आजमी साहब का तौबानामा आपने देखा? हाँ, उनका 2-3 दिन पहले वो जो तकरीर थी वो भी सुनी और आज का तौबानामा भी सुना। इस ड्रामे में आपको क्या लगा? ड्रामे में क्या दिखाई दिया? मुझको तो ऐसा लग रहा है कि तारीख का वो पेज याद आ गया, तारीख के वो पस मंजर याद आ गए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के होते हुए लोगों ने कैसे यजीद की इत्तिबा कर ली, यजीद की बैत कर ली, उसे कैसे अपना सरदार बना लिया, कैसे इमाम बना लिया। शायद हो सकता है कि उस जमाने में भी लोगों का असरात इतने थे बनु उमैया के पूरी उम्मत के ऊपर, पूरी कौम के ऊपर, कि ना चाहते हुए भी लोग बनु उमैया की इत्तिबा करने पे मजबूर हो गए। हाँ, शायद क्या बात। यही कुछ मंजर होगा कि उनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ा होगा मौलवियों का कि उन्होंने कहा कहीं ऐसा ना हो, बेहतर होगा कि हम अपना रास्ता बदल दें। मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब पहले मैंने उनकी तकरीर सुनी थी कि माशाअल्लाह कोई एक आलिम तो ऐसा मोहतबर हुआ जिसने हक बात कहने में हिचकिचाहट नहीं की। हमें बड़ी खुशी हुई थी माशाअल्लाह। लेकिन जब आज तौबानामा आया तो हमने कहा कि वो है ना कि बस जिसे कहते हैं कि जिससे उम्मीद थी वही, हमें उनसे थी वफा की उम्मीद जो नहीं जानते कि वफा क्या है। तो बस बहुत अफसोस हुआ, तकलीफ हुई कि हक गो के हक की बात कहने पे भी आदमी इतनी जल्दी पलट जाए, इसका बड़ा अफसोस हुआ। ये अफसोस की बात नहीं है, एक बात आप समझ लें, मैं आज पूरी दुनिया के सुनने वाले मौलाइयों के लिए एक जुमला कहना चाहता हूं। अजमेर शरीफ के गद्दी नशीन खादिम को गवाह रखकर, सैयद सरवर संजरी साहब को गवाह रखकर मेरा एक जुमला है तमाम गुलामाने अहले बैत के लिए, तमाम आशिकाने अहले बैत के लिए, तमाम मौलाइयों के लिए, पंजतियों के लिए, हुसैनियों के लिए, तमाम औलिया अल्लाह के दीन पर चलने वालों के लिए, अगर आपको मौलाइयत में आना है तो हजरत मीसम बनकर आना पड़ेगा, बेशक बेशक हजरत बेशक। कंबर बन के आना पड़ेगा, हम्म। हजरत अबूजर बन के आना पड़ेगा। हम्म। आपके बाल भी काटे जाएंगे, आपका गला भी काटा जाएगा, आपको नेज़े पे चढ़ाया भी जाएगा, भुखमरी के भी शिकार होंगे, आपके हर हालात बनेंगे। अगर इस पर आप राजी हैं तो अहले बैत अलैहिस्सलाम के दामन से जुड़िए, वरना एक बड़ा मशहूर एक अशार है कि फकीर शाम ने मौलवी तो बहुत खरीदे मगर अली का चाहने वाला नहीं खरीद सका। तो मैंने ये तौबानामा जब उनको पढ़ते हुए देखा, उबैदुल्लाह खान आजमी साहब को, जो कि मैं उनको बड़े करीबी से जानता हूँ, तो जो बयान करने का जो लहजा होता था, उनका बयान करने का जो लहजा होता था, वो लहजा अलग था, तौबानामा का लहजा बड़ा अलग था। और ऐसा लग रहा था जैसे न जाने कितना प्रेशर उनके ऊपर डालकर उनसे पढ़वाया जा रहा है, ये पढ़ना ही पड़ेगा, ये पढ़ो। और एकदम नदामत के साथ, मतलब कोई रोता हुआ नहीं खत पढ़ता है किसी के पिछड़ जाने वाला। तो वो रुजूनामा जो वो है ना, वो देखा गया। मगर बहरहाल मैं क्या उनको मशवरा दूं, वो तो पूरी दुनिया देखे हुए आदमी है। अगर वो स्टेज के लिए तौबा किए कि उनको स्टेज नहीं मिल पाएंगे, या वो सोच रहे थे कि मेरी मिसबाहियत छूट जाएगी, अशरफिया छूट जाएगा मुझसे, और कुछ सोच रहे थे, तो खुदा की कसम सारा जहान छूट जाए, दामन अहले बैत नहीं छूटना चाहिए था उबैदुल्लाह खान आजमी साहब आपका। अगर आपने दामन अहले बैत छोड़ दिया तो सारी दुनिया के दामन भी अगर आपके पास आ जाएं तो भी आपके कोई फायदा नहीं। और दूसरी बात, मौलाई खतीब बहुत कम थे। अगर वाकई में ये पूरे तरीके से मौलाइयत की तरफ आ गए होते तो इनके पास वक्त नहीं होता इतना इनको प्रोग्राम मिलता, क्योंकि आज हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया की फिजा में अली अली है, हुसैन हुसैन है। यजीदियत घबराई हुई है, लर्जी हुई है,
ہر طرف ابھی دیکھو بریلی میں میلہ چالو ہے تو میلے میں ٹارگیٹ صرف اور صرف مولائی ہو رہے ہیں. میں ابھی ایک ویڈیو سن رہا تھا, ان کا ایک مفتی ہے وہ بیان کر رہا تھا ابھی تھوڑی دیر پہلے, ایک لونڈے باز, تو اس نے صرف مولائیوں کو ٹارگیٹ کیا ہے, صرف مولائیوں کو, اور یزید کے ابا کی تعریف پہ تعریف, تعریف پہ تعریف, تعریف پہ تعریف, اتنی تعریف کر رہا ہے یزید کے ابا کی جن, اب میں کیا بتاؤں. بہرحال آپ مجھ کو ایک بات بتائیے کہ یہ کب تک یہ چلے گا؟ مولائیت مطلب حق جان جائیں, مولائیت کی طرف آئیں, پھر مال سے, ڈر سے, یا جان سے, یا کوئی چیز سے پھر توبہ کر لیں. تو یہ کون سے لوگ ہیں؟ جیسے وہ ہمارا چائنا سید مالیگاؤں والا, سرکار ابو طالب کو مومن مان کر توبہ کر لیا, پھر پلٹ گیا. عبید اللہ خان اعظمی صاحب کے توبہ نامہ میں ایک چیز جو یہاں اثر کر گئی, پوری رات نیند نہیں آئی, وہ چیز یہ تھی کہ بخاری اور مسلم نے بھلے سے علیہ السلام لکھا ہے اہل بیت کے سامنے. یہ جملہ غور کرنا قبلہ, جی بخاری اور مسلم نے بھلے سے علیہ السلام لکھا ہے, مگر میں مولانا احمد رجا کی بات کو مانتے ہوئے علیہ السلام نہیں کہوں گا. آپ نے شاید سنا ہوگا. جی. اب مجھ کو ایک بات بتاؤ, قرآن کے بعد بخاری مسلم سے اہل سنت نے دین لیا ہے, کیا قرآن کے بعد مولانا احمد رجا کی کتاب سے دین لے رہے ہیں؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ تو یہ ہے کہ جو بھی وقت کا بادشاہ اس کے اسی کو للکارنا, وہی والی بات ہو گئی. اور دوسری سب سے بڑی بات مجھے ان کے توبہ نامے میں ایک بات وہ ہوئی, انہوں نے یزید اور مروان کی طرف رجوع کیا کہ میں نے ان کو برا کہا ہے, امیر معاویہ کو برا نہیں کہا. میں خیر ان سب باتوں سے الگ ہٹ کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں تک امیر معاویہ کا یا معاویہ بن ابو سفیان کی بات ہے, جس کے لیے بریلوی حضرات بڑی حمایت لے رہے ہیں یا لیتے ہیں, یا جو بھی کچھ مولوی مولا, ایسا ہمارے بزرگوں نے یہاں سکوت اختیار کیا تھا معاویہ کے اوپر, امیر معاویہ پہ, لیکن انہوں نے اس کے عرس بنا کے, اس کے جشن بنا کے, اس کے جلسے کر کے وہ سکوت ہمارا توڑ دیا, ختم کر دیا. اب نہ بولنا ہمارے لیے گناہ میں شامل ہونا ہے. تو میں تو اپنے چشتیہ سلسلے کے جو ہمارے عظیم ترین ہستی ہیں خواجہ حسن بصری, ان کے جملے کو ضرور استعمال کروں گا اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کروں گا کہ حضرت خواجہ حسن بصری کیا فرماتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں یا معاویہ بن ابو سفیان کے بارے میں. ہم قبلہ ایک جملہ, خالی ایک جملہ. میرا امیر میرا امیر علی ابن ابو طالب ہے. نہیں, یہ دیکھیے گا, امیر لفظ عام طور پہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ وہ قوم کا امیر بن گیا تھا, اس لیے اس نے 20 سال حکومت کی, اس وجہ سے ہمارا کوئی اس سے امیری کا تعلق نہیں. ہمارے امیر المومنین علی تھے, علی ہیں اور علی رہیں گے. بس رہا سوال اس کا معاویہ بن ابو سفیان کی جہاں تک بات ہے, اس کے لیے خواجہ حسن بصری کیا فرما رہے ہیں. ہم چشتیوں کے امام ہیں, ہم چشتیوں کے پیران عظیم ہیں, غریب نواز کے پیران عظیم ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ معاویہ بن ابو سفیان سے 4 خطائیں ایسی ہوئی ہیں جو ناقابل معافی ہیں, جن کی معافی ہو ہی نہیں سکتی ہے. پہلی خطا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے خلاف تلوار اٹھانا اور ان کا باغی بننا اور ان پہ تبرہ کرنا, پہلی خطا. دوسری خطا علی کی محبت میں صحابی رسول حضرت حجر بن عدی اور ان کے 7 ساتھیوں کو شہید کروانا. حضرت حجر بن عدی کی شہادت شاید لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ جب حضرت علی پہ تبرہ پڑی جا رہی تھی مسجد کوفہ کے اندر, تو حضرت حجر بن عدی کھڑے ہوئے اور علی کی تعریف بیان کی کہ تم علی کے لیے کہہ رہے ہو, علی کی تعریف بیان کی. اس کے اوپر اس جرم کے اندر حضرت حجر اور ان کے 7 ساتھیوں کو امیر معاویہ بن ابو سفیان نے گرفتار کر کے دمشق بلوایا, اور آخری لمحوں میں یہ کہا کہ اے حجر, تجھے معاف کیا جا سکتا ہے اگر تو علی پہ تبرہ پڑھ لے. واہ واہ واہ, یہ تھے صحابی رسول, ہماری جانیں ان صحابی رسول پہ قربان. حضرت حجر بن عدی کیا فرماتے ہیں, چاند جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن میں وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہو جائے. یہ تو اللہ کی امانت ایک دن جانی ہے, اور اسی بات کے اوپر آپ کو شہید کر دیا گیا حضرت حجر کو.
تیسری خطا خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ زیاد کو حکم قرآن کے خلاف اپنے باپ کی ولدیت دی جبکہ وہ حرام کا پیدا ہوا. جیو. اور چوتھی خطا یہ ہے کہ امام حسن سے صلح کے باوجود، تحریری شرط کے باوجود یزید کو اپنا جانشین بنا کے اس کی بیعت اپنی زندگی میں لینا، یہ چوتھی خطا ہے جو ناقابل معافی ہے. یہ خواجہ حسن بصری فرما رہا ہے. اس کا ذکر خلافت و ملوکیت میں مولانا مودودی نے کیا ہے، اور مولانا مودودی نے بھی اس کتاب کو طبری سے حوالہ لیا ہے. یہ خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں ہم چشتیوں کے امام، غریب نواز کے پیران عظیم، چشتیوں کے پیشوا، وہ یہ جملہ فرماتے. تو یہ بات ہے. خیر بہرحال لوگوں نے اگر، لیکن ایک بات ہے، عام طور پہ جو عام مسلمان ہیں، خصوصاً ہماری ینگ جنریشن، صحابیت کے نام پہ یہ مولوی ان کو الجھاتے ہیں. ارے وہ صحابی ہے. ارے صحابی رسول وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دست مبارک پہ ایمان کی بیعت کی، اس ایمان کے بیعت کے مطابق زندگی بسر کی، اور خاتمہ بھی ایمان پہ ہوا. وہ تو صحابی رسول ہیں. اور جو اس قول سے پھر گئے یا رسول اللہ کے وصال کے بعد اہل بیت کے دشمن بن گئے، وہ صحابیت کے دائرے میں نہیں آتے ہیں. رسول اللہ کی مشہور حدیث ہے کہ کوئی منافق علی کو دوست نہیں رکھ سکتا اور کوئی مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ایک حدیث میں تو راز کھل جاتا ہے. اس حدیث کے اندر امیر معاویہ کو بھی تول دیا جائے اور تمام دشمنان مولا علی کو تول دیا جائے اور سب کو تول لیا جائے. وہ مومن میں آتے ہیں تو صحابی رسول ہیں، اور اگر وہ منافقت کے دائرے میں آتے تو صحابی رسول تو بہت بڑی چیز ہے، مسلمانیت میں بھی نہیں آتے، دائرہ اسلام میں بھی نہیں آتے. یہ بہت بڑی بات ہے نا چینل کے بات سے ذریعے سے. ایک بات ہے، صحابی رسول، بولی صحابی رسول کے لیے بندے کا مومن ہونا شرط ہے. بے شک. یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر علی سے محبت کی ہے، علی سے اس کے دل میں محبت ہے تو وہ مومن ہے. علی کا دشمن منافق ہے. تو یہ بات ہے بابا صاحب، لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، اور لوگ سمجھیں گے. وہی والی بات ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لین دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر فرقہ پکارے گا ہمارے ہیں حسین. اصل میں جو ماحول دیکھ رہا ہوں، ماحول، آپ ایک بات یہ سمجھ لو، جوان طبقہ، ینگ، جو 14 سال سے لے کے 24 سال، 28 سال، 30 سال، 35 سال تک لوگ ہیں، یہ لوگ اب حق کو سمجھنے لگے ہیں، حق کی طرف جا رہے ہیں، حق کی طرف دیکھ رہے ہیں، اب کتابیں کھول رہے ہیں. اب کوئی انڈ بھکت نہیں رہ گیا ہے کہ مولوی جو بولا مان لیا. وہ مولوی کی بات بھی جا کے کتابوں میں چیک کر رہے ہیں، یہ کہاں لکھی ہے، یہ کہاں ہے. تو اس حساب سے ایک چیز تو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ سمجھ گئے ہماری زمین پوری طریقے سے ہل رہی. ایسا نہ ہو کہ حسینی جلجلہ آ جائے، جیسے وہ کیا نام ہے، اللہ نیکی دے، اسماعیل بھیا، انہوں نے ابھی کہا تھا کہ حسینی جلجلہ آئے گا، حشمتی جو ہیں. تو یہ حسینی جلجلہ جو آنے والا ہے، جو کہ وہ بھی بریلی ہیں، مگر وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی اصلی بریلی ہم ہیں، یہ تو یزیدی ہے، یہ نقلی بریلی ہیں، جو محفل سما کو الٹا بول رہے ہیں، تاجیہ داری کو غلط بول رہے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں کی تعریف کر رہے ہیں، یہ نقلی بریلی ہیں، ہم اصلی بریلی ہیں، یہ سنابل بھیا بول رہے ہیں. تو ایک چیز تو میری یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر جگہ سے نکل کر حسینیت اب باہر آ رہی. اب لوگ حسینی بن رہے ہیں اور کھل کر بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اجمیر کے تمام خداموں میں سب کے سب حسینی ہیں، اجمیر کے خداموں میں یزیدی بھی ہیں، لیکن میجورٹی حسینی ہوتی ہے. میں یہ نہیں بول رہا ہوں 100% حسینی ہے، مگر ایک دو چار تو ہیں کچھ جو گمراہیت پہ ہیں. یہ تو نہیں کہا جا سکتا ہے، 10-15% لوگ ایسے بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں تو نو ڈاؤٹ.
ये सबका मांगो फटाक से मिल जाता है सरकार की बारगाह में। तो आप समझ लो हुसैनी तो मौजूद है, यहाँ तलब किए, यहाँ गरीब नवाज ने अता कर दिया सदका। अब एक बात ये समझ लो, इस तरीके से हर बारगाह में कहीं ना कहीं पेट के लिए, हाथ चुमवाने के लिए, इसके लिए लोग हक नहीं बोल रहे, क्योंकि उनको मालूम है हक बोलेंगे तो हाथ चूमने वाले कम हो जाएंगे, नजराना मिलना कम हो जाएगा। मगर अगर आप दौरा करो और पूरे हिंदुस्तान पे निगाह डालो तो अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनियत बड़ी जोर शोर से फैल रही है, बहुत जोर शोर से फैल रही है। अब एक बात आप देखो, आज जुमा का दिन था, तमाम मस्जिदों की मिंबरों पे 90% मौलाना साहब के मेले का बयान हुआ कि मौलाना साहब का मेला है, चलो मेले में, चलो मेले में। मगर इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पे किसी भी नाज़बी, हारजी, यजीदी, मरवानी, बनु उमय्या के दलाल ने जिक्र नहीं किया कि इमाम हसन की शहादत आने वाली है। ये सफर का महीना इमाम हसन का महीना है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत पे ये बयान क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनको मालूम है मामू का राज खुल जाएगा और भी बहुत से लोगों को मतलब नंगा हो जाएंगे, बहुत से लोगों की बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। तो ये अगर असली सुन्नी है तो जन्नत के सरदार का बयान क्यों नहीं करते मस्जिद के मिंबर से कि उनको शहीद किसने किया, कैसे हुए, किसने करवाया, सरकार पे तीर किसने चलवाया, ऑर्डर किसने दिया। ये अबू उबैदुल्लाह खान आज़मी ने बोला मरवान, तो मरवान को मरवान बनाया किसने, मदीने का गवर्नर बनाया किसने? माविया ने। बोलिए। माविया बिन अबू सुफियान जो उस वक्त हाकिम वक्त था, उसी ने मदीने का गवर्नर बनाया था। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत बयान करने में इनकी नानी मर जाती, क्योंकि इनको मालूम है पन्ने खुलेंगे, राज खुलेंगे, लोग अगर पूछने पे आ जाएं कि भाई बताओ शहीद किसने किया, तो ये बोलते हैं उनकी बीवी ने। तो बीवी शहीद क्यों की, किसके बोलने पर की? ये मेरे पास किताब है सहरुल औलिया हजरत महबूब इलाही के मनफूजात हैं। अच्छा, हमारे चिश्तिया सिलसिले की एक बहुत बड़ी बुजुर्ग हस्ती महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो बहुत बड़ी हस्ती है, जिनका आस्थान आलिया दिल्ली के अंदर है। इनके मनफूजात इनके एक मुरीद और खलीफा सैयद मोहम्मद बिन मुबारक किरमानी साहब ने लिखे हैं। इस किताब का नाम है सहरुल औलिया और निजामुद्दीन औलिया के हवाले से महबूब इलाही। एक सेकंड सैयद साहब, एक सेकंड। उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब ने कहा कि बुखारी और मुस्लिम में भले से अलैहिस्सलाम लिखा है, मगर हम अपने 100 साल के मौलवी की बात पे कायम रहेंगे, हम अलैहिस्सलाम नहीं कहेंगे, रही तला ना कहेंगे। सुन लो, आप जी जो किताब दिखाने जा रहे हो ये कम से कम 600 साल, 650 साल, 700 साल पुरानी होगी। जी अगर मौलवी अपने 100 साल की मौलवी की किताब को मानते हुए बुखारी और मुस्लिम की बात ना माने, इनकार कर दे, उसके बावजूद वो सुन्नी रह जाता है, नौज बिल्लाह। बुखारी का इनकार करके सुन्नी है, बुखारी में जो लिखा हुआ है उस बात को ना माने, डंके की चोट पे बोलता मैं नहीं मानूंगा, मेरे 100 साल के मौलाना की बात को मानूंगा, उसके अकीदे पे रहूंगा, और मैं उसके बावजूद बोलता मैं सुन्नी हूं। तो कसम खुदा की जो इस किताब में लिखा है वो हम चिश्तियों का अकीदा है, हम गुलाम गरीब नवाज का अकीदा है, और जो भी हमको हमारे सरकारों ने सिखाया है वो इंशाअल्लाह हुरूफ ब हुरूफ हम दुनिया के सामने लाएंगे और बताएंगे। अब आप बोलिए। देखिएगा, सहरुल औलिया में हजरत महबूब इलाही के मनफूजात हैं, जिसके अंदर पेज नंबर 23 के ऊपर 22 के ऊपर ये लिखा जा रहा है कि सरकार फरमाते हैं कि हजरत मौला का जो कातिल था अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम, वो खारजी नहीं था, वो तरफदार माविया था, माविया का भेजा हुआ कारिंदा था। यानी मौला की शहादत के अंदर हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम की शहादत में भी माविया बिन अबू सुफियान का हाथ है। ये इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। हजरत महबूब इलाही फरमा रहे हैं हम चिश्तियों के आका। और उसके बाद पेज नंबर 23 के ऊपर लिखते हैं कि इमाम हसन को जहर उनकी बीवी जैदा बिनते अशस ने दिया माविया बिन अबू सुफियान के कहने पे। इसीलिए तो ये बयान नहीं करते,
اسی لیے بیان نہیں میرے کرتے ہیں. پاس تاریخ کی کتابیں میرے پاس موجود ہیں. جیدہ بنت اشعث کون تھی؟ امام حسن کی بیوی تو تھیں، لیکن ہمارے خلیفہ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بھانجی تھی. ہاں ہاں سگی بھانجی تھی. ان کی ارے بہن ام فروا کی شادی اشعث سے ہوئی تھی. اشش کا بیٹا امام حسین کے قاتلوں میں ہے. کربلا میں موجود تھا امام حسین کے خلاف. ہاں اور اچھا اشد وہ سے اور ابھی ہم اشد امام حسن کی مولا علی شہادت کی کے بات خلاف کر تھا رہے جنگ ہیں. میں. جی امام حسن کی بات کر رہے ہیں. اس کتاب کے اندر امام حسن کی شہادت میں ان کی بیوی جیدہ بنت اشعث نے انہیں زہر دیا. کس کے کہنے پہ؟ معاویہ بن ابو سفیان کے کہنے پہ. اللہ معاویہ بن ابو سفیان نے یہ لالچ دیا تھا کہ اگر تو حسن کو شہید کر دے گی تو تجھے 2 انعام دیے جائیں گے. پہلا انعام تو یہ ہے کہ 1 لاکھ درہم انعام دیا جائے گا، اور دوسرا انعام یہ ہے کہ تیرے بیوہ ہونے کے بعد اپنے بیٹے یزید سے تیری شادی کراؤں گا اور تو اس سلطنت کی ملکہ بنے گی. اچھا وہ بھی کتنی لعنتی عورت تھی. اللہ اس کے رسول کی لعنت اس کے اوپر، تمام فرشتوں کی لعنت. جنت کے سردار کو چھوڑ کر جہنم کے سردار سے نکاح کے چکر میں چلی گئی. بتاؤ. اچھا ایک بات اور بھی ہے، آج میں یہ بات کلیئر کر دیتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے سے. اسلام میں جو کردار ہے، اہمیت کردار کی، یہ رشتہ داریوں کی اہمیت نہیں ہے. اگر رشتہ داریوں کی اہمیت ہوتی تو رسول کے چچا ابو لہب کے اوپر تبرہ نہیں پڑی جاتی قرآن میں. یہاں پہ میں کردار پہ بات کرنا چاہتا ہوں. ہم عزت کرتے ہیں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کی، قرآن نے مومنہ کہا ہے اس کے کردار پہ. اور امام حسن کی بیوی پہ لعنت پڑی جاتی کہ قاتلہ امام حسن کی. کیا بات ہے. نعرے حیدری، یا علی یا علی، یا معین حق معین. جیو جیو. بولو آج کھل کے بولو. آج آر پار. آپ کو بھی خطیب آر پار کا لقب میری طرف سے. بولو کھل کے آپ. امام حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی ہے، جو جہنمی ہے، کافر ہے، اس کی بیوی مومنہ ہے کردار کی بنیاد پہ. اور ادھر امام حسن کی بیوی جیدہ بنت اشعث لعنتی ہے، امام حسن کی قاتلہ ہے. یہ ہے اسلام کا اصول، یہ ہے دین کا اصول، یہ ہے حق گوئی کا اصول. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات. دیکھیے اسی خاندان کے اندر اہل بیت کے خاندان کی بات کریں گے ہم پہلے. یہاں ایک بیوی امام حسن کی تھی جس نے امام حسن کو شہید کیا اپنے لالچ میں. اور ایک حضرت عباس کی والدہ، کیا نام؟ حضرت عباس کی والدہ ام بنین مولا کی اہلیہ تھیں. جب حضرت کربلا کا قافلہ مدینے میں لوٹا ہے تو آپ نے ہاتھ پکڑ کے حضرت زینب سے پوچھا، اے زینب تو یہ بتا پہلے حسین شہید ہوئے تھے یا عباس؟ تو حضرت زینب نے فرمایا پہلے عباس شہید ہوئے. آپ نے سجدہ شکر ادا کیا اس ماں نے کہ خدا کی قسم اگر عباس بعد میں شہید ہوتے حسین کے بعد تو میں اسے دودھ معاف نہیں کرتی. آج میں سنتا ہوں کہ اللہ، اس کے رسول اور میں خاتون جنت اور مولا کائنات کو اپنا چہرہ دکھا سکتی ہوں کہ میں نے میرے بیٹے کی پرورش ایسی کی جو اہل بیت پہ قربان ہوا، وفادار حسین نکلا. یہ ہے عباس کی ماں پہ سلام، عباس کی ماں پہ سلام. یا غازی عباس، آپ کی والدہ پہ ہماری جانیں قربان. اسی خاندان کی بہو ہے ایک جیدہ بنت اشعث ہے جو امام حسن کو شہید کر رہی ہے. ایک حضرت ام بنین ہے، جبکہ رشتہ داری میں شمر سے رشتہ داری تھی، اس کے باوجود آپ کے کردار کو دیکھو. کیا بات. اسلام نے اہمیت کردار کی. اور یہ جو محبوب الہی کی کتاب ہے اس میں صاف طور پہ لکھا جا رہا ہے کہ حضرت امام حسن کو زہر ان کی بیوی جیدہ بنت اشعث نے امیر معاویہ بن ابو سفیان کو دیا. کتاب تھوڑی سی بیچ میں لے کے دکھائیے. کتاب یہ ہے سحر الاولیاء. یہ ہے سحر الاولیاء، حضرت محبوب الہی کے منفوذات ہیں اس میں. اور یہ ہے پیج نمبر 22 جس میں مولا علی کی شہادت کا ذکر ہے کہ عبد الرحمن ابن ملجم جو قاتل مولا تھا وہ طرفدار معاویہ تھا. اور یہ وہ ہے جس کے اوپر کہا گیا ہے کہ معاویہ کے کہنے پہ جیدہ بنت اشعث نے امام حسن کو زہر دیا. یعنی معاویہ بن ابو سفیان وہ شخص ہے جو مولا کائنات کے قتل میں بھی شامل تھا اور امام حسن کے قتل میں بھی شامل تھا.
ایک یزید تو ایک امام حسین کے قتل میں شامل تھا، لیکن معاویہ نے 2 اماموں کا قتل کروایا ہے. اللہ، کیوں نہیں کھل کے بولتے ہیں؟ اب کیسے بولیں گے؟ یہ سارے راز کھل جائیں گے ماموں پارٹی کے. آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے بابا صاحب. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ مولوی صاحب سے پوچھیں گے مسئلے کا حل کیا ہے. آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. ایک سوال، آپ کب تک چھپاؤ گے؟ ایک سوال میرے دل میں آیا ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کلیئر کریں گے. ہاں انشاءاللہ. مولا علی علیہ السلام جب خلافت پہ بیٹھے، جی، اور یہ ہمارا ایمان ہے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. مولا علی علیہ السلام جب خلافت پہ بیٹھے تو ایک چیز یہ کلیئر ہو گئی کہ جب معاویہ نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ کیا اور آپ کو خلیفہ برحق ماننے سے انکار کیا، یہ جملہ میرا غور سے سننا. جیسے دیوبندیوں کا عقیدہ ہے اور بھی مطلب سب کا عقیدہ ہے، ہر سنی کا عقیدہ یہی ہے، حسینی سنیوں کا چھوڑ کر، مولائی سنیوں کا چھوڑ کر، اور یہ اللہ والے سنیوں کا چھوڑ کر. ورنہ اہل سنت کی کتابوں میں جو سنیوں کے 12 امام ہے اس میں یزید کا بھی نام. ہاں، لیکن وہ جو ہمارے یہ اہل سنت کی کتابوں میں 12 خلیفاؤں کا، دیکھیے حدیث تو مشہور ہے، اہل شیعہ بھی مانیں گے، سنی بھی مانیں گے کہ سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، اول نہ محمد، اوسط نہ محمد، آخر نہ محمد. بس میں اب اس طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہا ہوں، میرا ایک جملہ سمجھیے. اب یہ لوگ کہتے ہیں، نعوذ باللہ، عبید اللہ خان اعظمی نے کہا قاضی شرح کو بھی برا نہیں بولنا چاہیے اہل سنت کے عقیدے کے حساب سے. قاضی شورا کو جس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا، لعنت قاضی شورا پہ، لعنت، لعنت، بے شمار لعنت اس پہ. میرے کو اس وقت اگر ایک بات بولنے کا موقع دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بولے، اس بات کو کلیئر کر دوں. مگر میرا مدعا یاد رکھے، مجھ کو مدعا یہی سے بات کرنا ہے آپ سے. مجھے مولا علی کا قول یاد آ گیا. حضرت علی سے پوچھا گیا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پوچھے تو کچھ لوگوں نے کاٹی تھی، ساری امت پہ عذاب کیوں آیا؟ کیا بات ہے، جیو جیو، سلامت سلامت، ساری امت پہ عذاب کیوں آیا؟ تو آپ نے فرمایا وہ قاتل تھے اور یہ جو دوسرے لوگ تھے یہ ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں معلوم تھا، اس لیے یہ بھی گناہ گار ہے. ظلم کرنے والا بھی ہے گناہ گار اور ظلم کو دیکھنے والا بھی گناہ گار ہے. اس نے ظلم کو روکا کیوں نہیں؟ چاہے زبان سے روکتا، چاہے ہاتھ سے روکتا، چاہے طاقت سے روکتا. اس لیے وہ لوگ بھی گناہ گار ہیں، وہ بھی عذاب کے دائرے میں. میں حقیقت میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ظلم ہوا اور اگر کسی نے حق گوئی نہیں کی، خاموش رہا، دل میں بھی برا نہیں کہا، تو وہ سخت ترین اللہ کے نزدیک گناہ گار ہے. اب میں والی بات ہے نا. جی میری بات آگے بڑھا. جی، حضرت صالح بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ اللہ کے نبی بڑے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھی ہر حال میں. حضرت صالح کی اونٹنی بڑی ہے کہ اونٹنی سے بڑا میرا حسین ہے؟ بے شک حسین تو حسین ہے. وہ تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی، وہ صالح علیہ السلام کی سواری تھی. حسین تو وہ جس کے لیے رسول خود سواری بن جایا کرتے تھے. میرے مدعے پہ آ گئے، آپ میرے بات پہ آ گئے. اب ان لعنتیوں کو، ان یزیدیوں کو، ان مروانیوں کو، ان بنو امیہ کے دلالوں کو ایک بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ صالح کی اونٹنی کو کچھ لوگوں نے مارا، عذاب ساری امت پہ آیا. یہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ ملا کا فیصلہ نہیں ہے. قاضی شرح بھی سچا، یزید بھی ہمارا امام، اور معاویہ کو بھی کچھ نہ کہو. وہ کتاب اہل سنت کی مت کھول کے دکھاؤ کس نے کیا کیا. جو خطا کرے اس کو 1 اجر اور جس پہ خطا کر دے اس کو 2 اجر. کہا ماشاءاللہ یہ اہل سنت ہے. اگر کوئی یہ پورا سنے دوسری قوم کا آدمی کہ یہ وہ ہے جنہوں نے پروفٹ کے بچے کو مارا اور مارنے والے کو بھی یہ ثواب دے رہے ہیں، خدا کی قسم وہ ہنسے گا اور تھوکے گا، ہمارے اوپر ہنسے گا بھی اور تھوکے گا بھی. کہ جس نے کلمہ دیا، روزہ دیا، نماز دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، دین دیا، ایمان دیا، رہنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا، اور لاسٹ میں یہ کہا
کہ میرا حسین مجھ سے میں حسین سے ہوں, میرا حسن مجھ سے میں حسن سے ہوں, جس نے سیدہ کا دل دکھایا میرا دل دکھایا, جس نے علی سے جنگ کی مجھ سے جنگ کی. اس کے بعد مسلمانوں نے ان سے جنگ کیا, ان کو مارا, تکلیف دیا, اور اس کے بعد بھی ایک قوم آئی اہل سنت کے نام پہ جو کہہ رہی ہے وہ مارنے والے کو بھی ایک ثواب ہے. خطا اجتہادی کہتے ہیں وہ, یہ اجتہاد نہیں تھا. حقیقت بات تو یہ ہے کہ حضرت عثمان کو حضرت علی نے مشورہ دیا تھا کہ تمہاری حکومت کے خلاف بہت لوگ غصے میں ہیں, آپ 4 گورنروں کو بدل دو, مروان, معاویہ بن ابو سفیان, عبداللہ بن سعد بن سورا اور یہ عمر ابن سعد, ان کو بدل دو تو تمہاری حکومت صحیح چلے گی, اور ان کی جگہ اچھے نئے پرہیزگار صحاباؤں کو مقرر کر دو. لیکن حضرت عثمان نے ان کی مشورہ نہیں مانا. یہ ایک الگ بات ہے, الگ بحث کا مدعا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا کائنات یہ جانتے تھے کہ بنو امیہ کی اور بنو ہاشم کی پرانی دشمنی ہے, یہ اسی حکومت کے ذریعے, اسی طاقت کے ذریعے اپنے انتقام کو لیں گے. اور رسول سے کس بات کی دشمنی تھی؟ آپ تو کلمہ رسول کا بول رہے تھے, رسول سے بھی وہی بنو. میرا مدعا پہلے کلیئر ہو جانے دے, آپ کی بات میں مکمل آگے لے لوں گا. میرا بنگلور والا بیان آپ سنیں, میری نظر سے گزرا ہوگا, ابھی اس وقت ذہن میں نہیں ہے, بس فرمائیے. ابھی میں بنگلور جا کے آیا ہوں, شاید آپ کو معلوم ہے میں بنگلور گیا تھا, آپ کو معلوم. بنگلور میں نے ایک جملہ بولا تھا کہ مولا علی علیہ السلام سے معاویہ ابن ابو سفیان نے جنگ اس لیے کی کہ اس کو آیت عثمان کے قصاص کا بدلہ لینا تھا. اب اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حسین, نعوذ باللہ, یہ جو بندیوں کا عقیدہ بتا رہا ہوں, اور یہ تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے, اہل حدیثوں کا بھی یہی, حسین نے وقت کے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی, وہ بھی بادشاہ کون, یزید. تو اس حساب سے حسین غلط تھے, ان کا قتل صحیح تھا, یزید کی اس میں کوئی غلطی نہیں. چاہے اب اس کو چھپا کے بولیں, چاہے ظاہر کر کے بولیں, چاہے ڈھکی چھپی بات میں بولیں, اور ان کا عقیدہ یہی ہے, کیونکہ وہ اپنے 12 اماموں میں یزید کو بھی لے آتے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ابھی پاکستان کے کوئی دیوبندی عالم تھے, شاید طارق مسعود کیا نام ہے ان کا, طارق مسعود, ان سے بھی کسی نے پوچھا تھا کہ کئی صحاباؤں نے یزید کی بیعت کر لی تھی, تو انہوں نے ویڈیو پہ, اپنے فیس بک پہ یہی اور واٹس ایپ پہ یہی کہا کہ کوئی حدیث کا, ضعیف حدیث کا حوالہ دیا کہ کوئی بھی حاکم وقت ہو, طاقتور اگر ہے تو اس کی اتباع کرنی چاہیے, اس کی حکومت کو تسلیم کر لینا چاہیے اور اس کی اتباع کرنی چاہیے. میں نے ان کے واٹس ایپ کے اندر ایک کمنٹ ڈالا تھا, اور وہ یہ ڈالا تھا, میں نے کہا مولانا صاحب اگر طاقتور بادشاہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے, واجب ہے, تو پھر یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم نے نمرود کی اتباع کیوں نہیں کی؟ وہ بھی تو اس وقت کا طاقتور بادشاہ تھا. اور حضرت موسیٰ نے فرعون کی اتباع کیوں نہیں کی؟ اسے اپنا حاکم کیوں نہیں مانا؟ اس کی بھی اتباع کرتے. حسین کو تو بعد میں لائیے گا, مجھے تو پہلے ان 2 نبیوں کی بات کیجیے گا کہ حضرت ابراہیم. آپ نبیوں تک مت جاؤ, میں آپ کو مولا علی کے پاس لے کر آتا ہوں. ہاں, معاویہ ابن ابو سفیان نے مولا علی علیہ السلام سے جنگ اس لیے کیا کہ آیت عثمان کے قصاص کا بدلہ لینا تھا. اب حاکم وقت کون تھے اس وقت؟ مولا کائنات. مولا علی علیہ السلام کو پہلی بات تو اس نے خلیفہ برحق نہیں مانا, دوسرا مولا علی سے 2 جنگ کیا, تیسرا مولا کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام سے بھی اس نے جنگ کیا, اور امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر اس نے بلوائیوں سے جنگ کیوں نہیں کیا, قصاص کا بدلہ کیوں نہیں لیا؟ یہاں ایک بات میں آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. معاویہ بن ابو سفیان نے جو کہا کہ میں حضرت عثمان کا قصاص لوں گا, تو مولا نے کیا جواب لکھا اس کو اپنے خطوط کے ذریعے, وہ دیکھنے کے لائق ہے. مولا نے یہ جواب لکھا کہ تم پہلے میری بیعت کرو, میری حکومت کو مضبوط کرو, میں حضرت عثمان کا قتل اسلامی عدالت میں رکھوں گا, اور جو ان کے قاتل ہوں گے ان کو شریعت اسلامیہ کے مطابق صحیح سزا دوں گا. یہ میرا عقیدہ ہے. اگر کیا میں ایک عام مسلمان سے, آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور ایک عام مسلمان سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ بہتر تھا
کہ حضرت عثمان کا قتل اسلامی عدالت میں رکھا جائے اور صرف مجرموں کو سزا ملے، وہ بہتر تھا، یا حضرت عثمان کے قصاص کو ایک سیاسی بہانہ بنایا جائے اور اس کے عوض میں 10,000 صحابہ کو شہید کروا دیا جائے؟ کون سا فیصلہ بہتر تھا؟ لعنت ہے 10,000 صحابہ شہید ہو جائیں، وہ بھی رسول کے صحابہ، تو لعنت ہے قتل کروانے والوں پہ۔ اب ایک بات اور کہہ رہا ہوں اسی پہ، یہ سیاست تھی۔ امیر معاویہ بن ابو سفیان یہ جانتے تھے کہ میں نے اگر علی کی بیعت کر لی تو علی مجھے گورنری سے معزول کر دیں گے، میری حکومت چلی جائے گی دمشق کی۔ وجہ حضرت عثمان کے قصاص کا تو ایک بہانہ تھا، حضرت عثمان کے قصاص کا تو ایک بہانہ تھا، بہانہ صرف اس لیے تھا کہ میری گورنری چلی جائے گی، مولا مجھے معزول کر کے دوسرے کو گورنر بنا دیں گے تو یہ برسوں کی جو میری حکومت ہے یہ چلی جائے گی۔ بات اقتدار کی تھی، بات حضرت عثمان کے قصاص کی نہیں تھی۔ حضرت عثمان کے قصاص کو تو بہانہ بنایا گیا اپنے اقتدار کے لیے، اصل وجہ یہ تھی۔ اور حضرت شریعت اسلامیہ کے مطابق حضرت عثمان کا قصاص عثمان کے وارث لیں گے، امیر معاویہ وارث تھوڑی تھے حضرت عثمان کے، حضرت عثمان کے بیٹے وہ وارث تھے، وہ لے سکتے تھے قصاص۔ امیر معاویہ سے کیا مطلب تھا قصاص کا؟ وہ کوئی امیر معاویہ حضرت عثمان کے وارث تھوڑی ہے، ان کے بیٹے تھوڑی ہیں۔ یہ بات، یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے اب کہ مسلمانوں میں جو بہانہ دیا گیا ہے حضرت عثمان کا، کتنا بہترین مولا نے جواب دیا کہ میں اسلامی عدالت میں اس مقدمے کو رکھوں گا اور اس کے صحیح مجرموں کو صحیح سزا دوں گا۔ یہ بہتر تھا یا آپ جنگ کرو اور 10,000 صحاباؤں کو شہید کرواؤ؟ کیا بہتر تھا؟ کیا بات، مگر ایک بات ابھی اور رہ جاتی، ملک کے صدر کا قتل ہو جاتا ہے، ہمارے یہاں راجیو گاندھی کا، اندرا گاندھی کا قتل ہوا، ان کا مقدمہ چلا، جو صحیح قاتل تھے انہیں سزا ملی، وہ بہتر تھا یا کسی قوم سے لڑ مرو؟ یہ بہتر تھا۔ تو آج کے زمانے میں یہی روکتا ہوں، آپ کو روکتا ہوں، جی، امام حسین علیہ السلام کے قتل کا بدلہ کیوں نہیں لیا گیا؟ حضرت امام مہدی لیں گے، وہ تو میں وہ نہیں بات کر رہا ہوں، اگر قصاص کا ہی معاملہ تھا تو نبی کے وارث، نبی کے بیٹے کے قتل کا بدلہ کیوں نہیں لیا گیا؟ حضرت مختار نے آ کے بدلہ لیا، حکومت نے کیوں نہیں لیا؟ وہ حکومت نہیں تو شہید کروایا تھا، وہ کیوں بدلہ لیں گے؟ اب ادھر دیکھو، دو رخی چھوڑ کے ایک رنگ ہو جا، یا تو موم ہو جا یا تو سنگ ہو جا، یا تو کھل کر کہو کہ ہم نہیں مانتے اہل بیت کو، ہم مروان والے، یزید والے، معاویہ والے، ابو سفیان والے، ہمارا علی، حسن حسین، اس کے اولادوں سے کوئی لینا دینا نہیں، اور اگر خدا کی قسم اہل بیت پنجتن پاک کے علاوہ کوئی سنیت ہے اور تم بولو کہ یہ سنیت ہے، تو ایسی سنیت پہ 1000 بار بابا جان لعنت کرتے ہیں، میری اولادوں کی لعنت، میرے مریدوں کی لعنت، میرے چاہنے والوں کی لعنت، جس سنیت میں درجہ اہل بیت کو پڑا نہیں ملے اس سنیت پہ لعنت۔ ہم تو سنیت اس کو مانتے ہیں کہ جو رسول کی صحیح سنت پہ چلے، سنت تو بہت بڑی چیز ہو گئی، محبت اہل بیت تو اجر رسالت ہے، جس کا شاید میرے خیال سے سورہ شورى کے اندر اللہ نے آیت مودت نازل کر کے یہ حکم دے دیا، مودت فی القربا کے رسول کے قرابت داروں سے محبت کی جائے، مودت کی جائے، یہ اجر رسالت ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ آپ کے قرابت دار کون ہیں، تو بخاری، مسلم، ترمذی سب میں ہے کہ وہ میرے قرابت دار علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان سے محبت کرنا تم پہ فرض ہے، سنت رسول نہیں ہے، وہ فرض ہے، سنت رسول تو ادا کر ہی رہو، لیکن حکم الہی ہے، اب وہ فرض ہو چکا ہے۔ اب ایک بات سمجھ لو، بخاری اور مسلم میں لکھا ہے اہل بیت علیہ السلام کے نام کے آگے 27 جگہ 28 جگہ علیہ السلام۔ عبید اللہ خان اعظمی کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا، جو مولانا احمد رضا نے کہا وہ مانوں گا، یعنی بخاری مسلم کا انکار۔ میں تو کہتا ہوں مولانا اعظمی صاحب کو پہلے اہل بیت کی تقریر کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جو توبہ کرنی پڑی آپ کو؟ آپ جس خیمے میں تھے اسی میں رہتے نا، آپ آئے کیوں اہل بیت کے خیمے میں؟ اچھا، اہل بیت کے ہونے کے لیے میں بار بار بولتا ہوں، خون کا پاک ہونا ضروری ہے، میسمی ہونا ضروری ہے، کمبری ہونا ضروری ہے، ابو ذر والا ہونا ضروری ہے، حضرت عمار والا ہونا ضروری ہے، حضرت بلال والا ہونا ضروری ہے،
تبھی اہل بیت والا ہو پائے گا. ہاں اب ایک جملہ یہ سن لو. دوسرا جملہ انہوں نے کہا کاجش رہ کو ہم سچ پہ مانتے ہیں، یعنی جو امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دیا وہ بریلی مسلک کے حساب سے صحیح ہے. ہوگا لیکن ہمارے نزدیک نہیں ہے. ارے میری جان، میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں، میری بات تو سمجھے آپ. یعنی بریلی مسلک کے حساب سے بخاری نے علیہ السلام لکھا ہے، مولانا احمد رضا نے منع کیا ہے، تو بخاری غلط، مولانا احمد رضا کی کتاب صحیح علیہ السلام کے معاملے میں. کاجی شرو ہم تمام حسینیوں کے تمام اولیاء اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، مگر بریلی مسلک کے حساب سے نہیں لعنتی ہے، بھلے سے اس نے امام حسین کے قتل کا فتویٰ دیا تو کیا ہو. تیسری بات آپ نے اس میں غور کری ہوگی، خطبے میں مروان ان کے نزدیک مردود ہے، یزید مردود ہے. مروان آسمان سے گر کے گورنر بن گیا تھا مدینے کا، یزید مسلمانوں کی بادشاہت پہ آ کے بیٹھ گیا، خود سے آ کے بیٹھ گیا. جو 24 گھنٹہ پی کے ٹلی رہتا تھا، کبھی یہاں پڑا رہتا تھا آدھا پوا مار کے، کبھی وہاں پڑا رہتا تھا پونا پوا مار کے، وہ خود سے آ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا. نہیں، امیر معاویہ بن ابی سفیان نے بٹھایا ہے. اب اسلام کا قانون کیا ہے؟ اسلام کا قانون کیا ہے؟ اگر کوئی حاکم کے اشارے پر کہیں ایک قتل ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ حاکم ہے نا. حضرت عمر نے کہا نا کہ میری حکومت میں بکری بھی کہیں ماری جائے گی تو اللہ مجھ سے حساب لے گا. اب یہاں تو نواز رسول قتل ہو گئے، اور بادشاہ کون تھا؟ یزید. یزید کو بادشاہ بنایا کس نے؟ اس کے باپ نے. بیعت کون لینے آیا مدینے؟ اس کے والد خود لے رہا بیعت. اب اس معاویہ نے جب یزید کی بیعت لینے کے لیے مدینے قدم رکھا تو 4 لوگوں کا ڈر تھا اس کو کہ یہ 4 بیعت نہیں کریں گے. اس نے یزید کو راستہ بتایا. اس کے بعد یزید نے جو واقعہ حرہ کیا، مدینے پہ چڑھائی کی، صحابہ کی عورتوں اور بچیوں کا ریپ کروایا، خانے کعبہ پہ آگ جنی کروائی، رسول اللہ کے روزے پر گھوڑے بندھوائے، ان تمام حرکتوں کا اگر یزید اپنے خود کر رہا ہے تو اس کو جس نے بادشاہ بنایا اس تک یہ بات جائے گی. یہ کیا بولتے ہیں، یزید کے کالے کرتوتوں کا اس کے باپ سے کوئی لینا دینا نہیں. اگر یزید کی کالے کرتوتوں کا اس کے باپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، امام حسن علیہ السلام نے صلح میں کہا تھا کہ ایک کام کرنا، یہ ہماری طرف پلٹ کے واپس لے کر آنا، یہ بادشاہ ہماری طرف پلٹ کے واپس لے کے آنا. تو کیوں یزید کو بنا دیا گیا؟ اب عبید اللہ خان آزمی کی توبہ میں ایک چیز تو مجھ کو سمجھ میں آ گئی کہ ان سے توبہ نہیں کروایا گیا ہے، ان کو مکمل یزیدی بنایا گیا ہے، مکمل مروانی بنایا گیا ہے، اور وہ رو رو کے ہاں کرتے کرتے بن گئے. میرے کو ایک بات میں آپ سے یزید کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل سنت میں خلافت کے 3 طریقے مانے گئے ہیں. پہلے خلیفہ اجماع سے مقرر ہوئے، یعنی مسلمانوں کا اجماع ان کے ساتھ تھا حضرت ابوبکر کو. دوسرا، پہلا خلیفہ دوسرے خلیفہ کو مقرر کر دے، جیسے حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو نامینیٹ کر دیا اور سب لوگوں نے مان لیا. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی شورا کمیٹی بنا لی جائے اور وہ تجویز کر لے کہ فلاں آدمی کو خلیفہ بنا دیا جائے. یہ 3 طریقے خلافت کے ہیں، پہلا اجماع، دوسرا نامینیشن، اور تیسرا شورا اس کو اپوائنٹ کرے یا مقرر کرے. یزید تو تینوں طریقے سے خلیفہ بنا ہے. پہلے خلیفہ اس کے باپ نے اسے نامینیٹ کیا، میجورٹی اس کے ساتھ، اجماع اس کے ساتھ، اور شورا جو معاویہ نے بنائی تھی اس نے اس کی تائید کی یزید کی. تو وہ تو تینوں طریقے سے خلیفہ بنا ہے اور سب لوگوں نے بیعت کی. آخر میں امام حسین ہی تو رہ گئے تھے، اور امام حسین کے ساتھ 72 جانثار رہ گئے تھے. 50,000 لوگوں نے بیعت نہیں کی کوفہ والوں نے، وہ بھی بعد میں پلٹ گئے یزید کی دھمکی سے، اور وہ لوگ بھی یزید کے ساتھ آ گئے. امام حسین کے پاس تو صرف 72 رہے تھے جنہوں نے یزید کی خلافت سے انکار کیا. وہ صرف اہل بیت اطہار اور ان کے جانثار تھے، امام حسین اور ان کے جانثار تھے. تو یہ انقلاب تو امام حسین کی شہادت کے بعد آیا ہے، اہل بیت کی شہادت کے بعد آیا ہے.
کہا ہے نا کسی شاعر نے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. اور ایک شاعر نے تو یہ کہہ دیا، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کرب و بلا کے بعد. یہ ہے بات. نہیں اور ہمارے غریب نواز نے تو فرما دیا، شاہ حسین بادشاہ حسین، دین است حسین، دی پناہ حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، اور حقا کے بنا لا الہ حسین. انشاءاللہ میں ان انشاءاللہ مولویوں 4 تاریخ کو میں میں آ یہاں رہا ہوں اجمیر شریف. ایک منٹ یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. کچھ ہمارے اہل سنت کے اور اہل دیوبند کے مولویوں کو اعتراض ہے اس ربائی پہ کہ جو غریب نواز نے کہا ہے دین است حسین، اس کے اوپر اعتراض ہے. اس کے اوپر اعتراض کیوں ہے؟ یہ تو حدیث کی روشنی میں غریب نواز نے کہا ہے. حدیث ہے، حسین منی وانا من الحسین. دین تو محمد ہے، لیکن رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، یعنی میرا دین حسین سے چلے. خدا کی جو قسم غریب نواز نے کہا دین است حسین حق کہا ہے، حدیث کی روشنی میں کہا ہے. ایک بات بار بار ذہن میں آتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، کہ جب ہماری مودت اور محبت کا ذکر قرآن میں آیا، نبی نے سمجھایا، تو مسلمانوں نے ہمارا یہ حال کیا. کہیں ہماری محبت اور مودت کے بارے میں نہیں آتا، اللہ کے رسول نہیں بتا کے گئے ہوتے، تو یہ مسلمان ہمارا کیا حال کیے ہوتے. آنے کے بعد یہ حال کیا. ایک اور حضرت امام جعفر صادق کا جملہ ہے، افسوس لوگ غدیر کو بھول گئے، کہیں کربلا کو نہ بھول جائے. کیا بات؟ افسوس لوگ غدیر کو بھول گئے، کہیں کربلا کو نہ بھول جائے. اور ایک چیز آپ یہ سمجھ لو، مولوی صاحب کا بھی میلہ چالو ہے. اس میلے میں صرف اور صرف معاویہ کی تعریف ہوئی ہوگی، مولائیوں کی برائی ہوئی ہوگی، مسلک کا پرچار ہوا ہوگا. خدا کی قسم سنیت کس کے ہاتھ میں تھی؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا علی، وہ مومنین صحابہ کے ہاتھ میں تھی. اور آج 1400 سال بعد سنیت کس کے ہاتھ میں آ گئی؟ یزید، مروان، معاویہ، ابو سفیان کے ہاتھ میں آ گئی. یہ لوگوں نے سنیت کی پہچان. میں بنگلور میں بول کر آیا ہوں یہ جملہ، یہ وقت دور نہیں ہے یہ کہیں گے یزید بھی سچا تھا، امیر المومنین مانو اس کو. اب یہ تو ان کے حال ان کے ہو گئے. بہرحال یہ ہے کہ مجھے تو اگر کوئی یزید کو مانتا ہے تو علامہ اقبال کا وہ شعر یاد آتا ہے، عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا. سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، بتا محشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے. اچھا ایک بات ہے، اللہ کی قسم بڑا پیارا جملہ بول رہا ہوں. ایک بات یہ سمجھ لو کہ آج اگر ہم علی علی کر رہے ہیں تو شیعہ ہو رہے ہیں، حسین کر رہے ہیں تو شیعہ ہو جا رہے ہیں، سیدہ کر رہے ہیں تو شیعہ ہو جا رہے ہیں، اور یہ معاویہ کر رہے ہیں تو سنی ہو جا رہے ہیں. یا اللہ یہ کون سی سنیت؟ اب یہ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کو ماننا شیعیت ہو گئی اور بنو امیہ کو ماننا سنیت ہو گئی. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کلیئر کہ معاویہ نے جو کیا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ وہ حق پر تھا، صحیح کیا. مروان نے جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا، جدہ نے جو کی وہ صحیح تھی. یزید نے جو امام حسین کے ساتھ کیا وہ صحیح تھا. اہل بیت غلط تھے، بنو امیہ کا خاندان صحیح تھا. اس کا مطلب یہی ہے. نہیں یہ لوگ یہ نہیں کہتے. ایک منٹ اگر اجمیر شریف کوئی آئے تو آپ غریب نواز سرکار کے تعلق سے اس کو کیا باتیں بتاؤ گے؟ نوز باللہ نیگیٹو تو نہیں بتاؤ گے، پوزیٹو باتیں بتاؤ گے، کیونکہ آپ چاہو گے کہ سرکار کی حقیقت پتہ چلے، سرکار کی محبت اس کے دل میں اترے، سرکار کا حق پتہ چلے. اب مجھ کو ایک بات بتاؤ
وہ اسی سے محبت کرتا ہے جس کی فطرت پہ اس کو پسند آتا ہے، جس کا طریقہ اس کو پسند آتا ہے، جس کی ادا اس کو پسند آتی ہے۔ اب میں کھلم کھلا پورے ہندوستان میں بولتے ہوئے پھرتا ہوں چشتی کپڑا پہنتے ہوئے کہ میں چشتی ملنگ ہوں، میں غریب نواز کا دیوانہ ہوں۔ ہندوستان میں وہ ولی نہیں جو چشتی نہیں، میرا تو اعلان ہے یہ کھل کر۔ کیوں؟ چونکہ مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ، مجھ کو غریب نواز کے سوا ہندوستان میں کوئی دکھائی نہیں دیتا، میں اندھا ہوں۔ مگر اگر تم کو ہم علی علی کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس میں تم کو شیعت اور کفر نظر آ رہا ہے، شیعت اور کافر تک آ جاتے ہیں یہ لوگ، اور تم معاویہ کر کے پیور سنی ہو، تو اس کا مطلب تم کو معاویہ کی ساری عادتیں پسند ہے۔ اور خدا دیکھیے کی گا کل محشر میں جو جس کا امام ہوگا اسے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ میری جان، اللہ مگر یہ جو گمراہ کر رہے ہیں نا لوگوں کو، اس کا کیا؟ آج کے زمانے میں انشاءاللہ تعالی میری بات کو یاد رکھنا، اور اس بات کو ٹھیک ہے وہ مولانا صاحب کے میلے میں چلے جائیں یا کچھ بھی چلے جائیں، لیکن ایک بات ہے، اب حسینیت کو مولائیت کو ماننے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ جیو کیوں؟ میں آ رہا ہوں، مجھ کو چائے پلانا 4 تاریخ کو، یہی بات پہ۔ کیونکہ لوگوں کو حق کو سمجھ میں آ چکا ہے۔ مولوی صاحب کتنا کہہ دیں امیر معاویہ کو مانو، فلاں کو مانو، ڈھماکے کو مانو، دل جدھر رجوع ہوگا انسان ادھر ہی جائے گا۔ اہل بیت کی محبت اب دلوں سے نہیں نکلے گی۔ اب تک تو لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا، اہل بیت کی عظمت معلوم نہیں تھی، مولا کی عظمت معلوم نہیں تھی۔ وہ اس لیے لوگ تھوڑی فرقوں میں بٹے ہوئے تھے، گمراہیت کی طرف تھے، اور انہوں نے ایک لائن آف کنٹرول کر دی تھی، ایک لکشمن ریکھا جسے کہتے وہ کھینچ دی تھی۔ اس لکشمن ریکھا کا نام امیر معاویہ تھا کہ وہ ان کو ماننا چاہیے، وہ صحابی ہیں، وہ یوں ہیں، وہ یوں ہیں، خاموش ہو جائے۔ ایک منٹ، مجھ کو بڑی ہنسی آتی ہے قسم خدا کی، یہ مسلکی سنیوں پہ بڑی ہنسی آتی ہے۔ ان کو دفاع میں حضرت عمار نہیں ملے، حضرت یاسر نہیں ملے، حضرت ابو ذر نہیں ملے، حضرت حضیر بن عدی نہیں ملے، حضرت حذیفہ بن یمنی نہیں ملے، حضرت سلمان فارسی نہیں ملے، جو اول صحابہ ہیں جنہوں نے جان، مال، دھن، اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ سب قربان کر دیا رسول اللہ پہ، ان کی محبت ان کے سینوں میں نہیں اتری جو پوری زندگی رسول اللہ سے لڑتا رہا، جس کا باپ لڑتا رہا، جو فتح مکہ میں جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے، صحابہ میں تلکا کہلائے، سب سے چھوٹی جماعت، نہ کسی غزوے میں رسول کے ساتھ، نہ کسی جنگ میں رسول کے ساتھ، نہ اسلام کے کوئی اہم کاموں میں، نہ کہیں سے لے کے کہیں تک، جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، جو تلکا کہلائے، وہی بریلیوں کے نصیب میں آئے۔ وہ ارے بریلی تیرا نصیب اور ہمارا نصیب، ہمارے مقدر میں علی، ہمارے مقدر میں ابو بکر، عمر، عثمان، ہمارے مقدر میں حضرت حسن، امام حسین، ہمارے مقدر میں جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، سلمان، میسم، مقدام، کمبر، ابو ذر، یہ ہمارے مقدر ہے۔ جی اور ان کے مقدر میں مروان، ارے شمر تک آ گئے، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں؟ ویسی تک آ گئے، ویسی ان کا ہیرو ہے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا تاکہ یہ کہ وقت بہت ہو گیا ہے، بنو امیہ پہ خاص طور سے ایک بات کہہ کے بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پاس تاریخ ابن خلدون ہے، میرا خود کا پڑھا ہوا سنا ہوا جملہ نہیں ہے۔ جب ابو سفیان حضرت عباس کے ساتھ حضور کے پاس آیا، اسے معلوم تھا ہمارا یا تو اپنی جان بچا لو، تو حضور نے اس سے پہلا سوال یہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابو سفیان، کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو ایک اللہ کی وحدانیت کا قائل ہو جائے؟ ابو سفیان نے کیا جواب دیا، جواب سننے کے لائق ہے۔ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جس اللہ کی عبادت کرتے ہو اور جس اللہ کو مانتے ہو، بے شک وہ سچا ہے، ورنہ اور جس خدا کو ہم مانتے وہ سچا نہیں ہے، ورنہ آج تمہیں فتح نہیں ہوتی اور مجھے شکست نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ تو مان لیا کہ اے محمد تیرا اللہ سچا ہے۔ پھر سرکار نے کہا کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو میری رسالت کا قائل ہو جائے، میری نبوت کا قائل ہو جائے؟ ابو سفیان نے معلوم ہے کیا جواب دیا ہے، یہ تاریخ ابن خلدون۔
اس کے اندر کیا جواب دیا ہے؟ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو، اللہ کے نبی ہو، اس پہ تو مجھے اب بھی شک ہے، یہ نہیں مانوں۔ اللہ 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 اللہ۔ تو اس پہ حضرت عباس نے کہا کیا کر رہا ہے کہ اے محمد اللہ کے رسول ہے ورنہ مسلمان گردن اڑا دیں گے تیری۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو اللہ کے رسول تو ہوئیں گے، یہ کلمہ پڑھا ہے۔ نبی کی نبوت تو اس وقت بھی شک کیا، اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو حضرت عباس سے کہا اے عباس تمہارے بھتیجے محمد کی بادشاہت کو تو دیکھو، انہوں نے مکہ بھی فتح کر لیا۔ تو حضرت عباس نے جواب دیا محمد بادشاہ نہیں ہے، اللہ کے رسول اللہ کے نبی ہیں۔ تو بھی کہا کہ اگر تم کہہ رہے ہو تو ہوں گے نبی، یہی کہا اس نے۔ اس نے ہمیشہ رسول مبعوث کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، کلمہ ماننے کے بعد بھی حضور کی نبوت پہ شک رکھا۔ ہاں تو آج بھی تو رسول کی نبوت پہ شک کر رہے ہیں نا کرنے والے۔ مسلمان ہے یہ؟ ارے کیسے مسلمان ہے یہ؟ عبید اللہ خان اعظمی نے کہا نا بخاری میں اگر علیہ السلام لکھا ہے تو ہم نہیں مانیں گے، ہم مولانا احمد رضا کی بات مانیں گے۔ تمہاری مرضی، چاہے تم گمراہ ہو جاؤ، مرتد ہو جاؤ، تم قرآن سے انکار کر دو، تمہیں ہمارا کیا لینا دینا، لیکن اس خاندان کے لیے جسے تم اتنا مانتے ہو نہیں ماننا چاہیے۔ بہتر ہوگا میں تمام مولویوں کو، تمام بریلوی حضرات کو ایک بات پھر آپ کے چینل سے عرض کرنا چاہوں گا کہ معاویہ بن ابو سفیان کے معاملے میں، ہندا کے معاملے میں اور دیگر معاملے میں یہ خاموش رہے تو زیادہ بہتر ہوگا، سکوت اختیار کریں وہ زیادہ بہتر ہوگا بنسبت کہ ان کی تعریف کے کل وقت۔ میں دو جملے بول کر میں بھی لائیو کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلا جملہ، یہ جتنی اس کی تعریف کریں گے، جتنی ان کی باتیں بتائیں گے بنو امیہ کے، معاویہ اور اس کے خاندان کے، اتنے لوگ کتابوں کو کھولیں گے، پنے پلٹیں گے، تاریخ کی کتابیں چیک کریں گے، صحیح حدیث کی کتابیں چیک کریں گے، ان کو اتنا کچھ مل جائے گا کہ جتنی محبت ڈالیں گے اتنا لوگ ان سے دور ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ 2% بھی کچھ نہیں ہے، 2% بھی کچھ نہیں ہے، 98% باتیں سب وہ ہے جو ان کے کارنامے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں تمام مجرا پارٹی سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بھیا ہم کو تم گوار بولو، ان پڑھ بولو، چاہے جو بولو، ہم کو کچھ نہیں آتا ہے، چلو وہ بھی ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھ لینا کہ ہم کو کچھ نہیں آتا ہے مگر ہم کو دو چیزیں آتی ہے، ایک اللہ اس کے رسول کا ذکر آتا ہے، ایک علی علی کہنا آتا ہے، ایک حسین حسین کہنا آتا ہے، ایک حسن حسن کہنا آتا ہے، سیدہ کا ذکر آتا ہے۔ تو ہم کو یہ فخر ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے والوں میں ہیں اور اہل بیت پر درود و سلام پڑھنے والوں میں۔ ہم تمہارے جیسے بنو امیہ کے غلام نہیں ہیں، کھائیں یہاں اور گن وہاں کے گائیں۔ دوسری بات، دوسری اور یہ فائنل بات، ذکر اہل بیت عام ہو رہا ہے، عام ہوگا، عام ہوتا رہے گا۔ جو بھی پورے ہندوستان میں مولائی حسینی اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے اشارے پر کر رہا ہے، اور جو پیر درگاہ والا، گدی نشین یا صوفی کسی بھی مولوی ملا کی دلالی کر رہا ہے، کسی مسلک کی دلالی کر رہا ہے، تو وہ بھی اپنے وقت کا انتظار کرے۔ تم کو بھی ایسی کتے جیسے لوگ بھگائیں گے۔ جو در علی سے پھر گیا اس کو کہیں جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے سننے سنانے کو قبول کرے، اہل بیت علیہ السلام کی محبت قبول کرے، اور سرکار غریب نواز کے بارگاہ میں خصوصاً سید صاحب، ہم غلاموں کے لیے دعا، تمام چشتیوں کے لیے دعا، پورے ملک کے ہندو مسلموں کے لیے دعا، اور انشاءاللہ 4 تاریخ کو میں اجمیر شریف آ رہا ہوں، ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم تو اتنا جانتے ہیں قرآن اور اطرت، رسول کی اطرت، یہ دونوں ہمیں مضبوطی سے پکڑے رہیں، ہم دنیا اور آخرت دونوں میں نجات پائیں۔ الہی آمین، الہی آمین، آمین 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 آمین۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، خدا حافظ۔